बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 2 हमारी आधी हो गई थी तफसीर, आधी आयत की और आधी रह गई थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश-शहरल हरामा वलल हदिया वलल क़लाइद। कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला की शायर की बेहुरमती ना करो और ना ही हुर्मत वाले महीनों की बेहुरमती करो और ना कुर्बानी के जानवरों की और ना बैतुल्लाह के न्याज के पट्टे वाले जानवरों की बेहुरमती करो। अ, हुर्मत के महीनों की बेहुरमती जो है उसमें ये भी होता है कि उसमें जंग नहीं करनी होती, लेकिन जंग इस सूरत में कर सकते हैं जब दुश्मन आप पे हमला कर दे। तो फिर हुर्मत के महीनों में भी जंग कर सकते हैं और हुर्मत की जगहों पे भी जंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहरहाल डिफेंस का हर हाल में जो है इस्लाम ने हुक्म दिया है। ऐसा नहीं है कि दुश्मन हम पे हमला कर दे और हम सिर्फ इसलिए चुप करके अपना सर उतरवा दें कि हुर्मत का महीना है तो हम बेहुरमती नहीं कर सकते। इस्लाम एक नेचुरल दीन है, नेचुरल मजहब है। जहाँ पे भी इंसान की नेचर को कहीं पे ठेस पहुंचती है वहां पे इस्लाम जो है वो नहीं होता। इस्लाम मुकम्मल वैसा ही है जैसे अल्लाह ताला ने एक इंसान की फितरत बनाई है। और वलल हदिया, कुर्बानी के जानवरों की बेहुरमती ना करो। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ होता है, कुर्बानी के जानवर की बड़ी इज्जत की जाती है, उसको बहुत इकराम के साथ रखा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है स्पेशल। और वलल कलाइद, बैतुल्लाह के पट्टे वाले जानवर जो हैं उनकी भी ये होता था जमाना जाहिलियत में भी कि बैतुल्लाह की जो न्याज होती थी। हमारे यहाँ तो न्याज का नाम सुनते ही गैरुल्लाह का नाम आ जाता है ना, हमारे बुत सामने आ जाते हैं जो हमने बना रखे हैं, दरबार सामने आ जाते हैं। हमें कभी ये ख्याल ही नहीं आता कि बैतुल्लाह की भी न्याज हो सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि न्याज होती ही अल्लाह के लिए है। बैतुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के लिए न्याज होती है। ऐसा नहीं कि वो जो ब्लैक कलर का जो काले रंग का घर है उसकी न्याज होती है, मतलब ये है कि अल्लाह की न्याज, क्योंकि वो अल्लाह के साथ मंसूब घर है। तो बैतुल्लाह की जो न्याज होती थी उन जानवरों के गले में मखसूस किस्म के पट्टे डाल दिए जाते थे। और हदीस मुबारका में ये भी आता है कि पट्टे बाज़ औक़ात उतर भी जाते थे। उस दौर में पट्टे कोई इस तरह के नहीं होते थे जैसे अभी आपके माइंड में आ रहे होंगे। वो कोई ना कोई कपड़ा बांध देते थे या कोई चीज इस तरह की चमड़े का कोई टुकड़ा बांध देते थे, तो वो उतरने का भी अंदेशा होता था। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट की कोहान को कट लगा दें। कोहान के अंदर आपको पता है चर्बी होती है सिर्फ, तो उसको कट इतना गहरा लगाना होता है कि उसमें से थोड़ा सा खून भी निकल आए, यानी उसकी जिल्द तक, उसके जो नीचे है स्किन है उस तक चला जाए। स्किन तो सॉरी ऊपर होती है, जो नीचे आप समझें कि जो उसका मास्क होता है उसके अंदर तक चला जाए। तो इस हद तक उसका कोहान पे कट लगा दिया जाता था और उससे पहचान होती थी कि ये बैतुल्लाह की न्याज का जानवर है। क्योंकि वहाँ भैंसें तो होती नहीं उस साइड पे, और गाय बहुत कम होती थी, और ऊंट ही होते थे या बकरियां वगैरह होती थी। तो जिसने बड़ा जानवर न्याज के लिए देना होता था वो ऊंट ही दिया करता था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी भी इज्जत करो, इनकी तकरीम करो। जैसे हम उस दिन बात की थी कि यहाँ हमारे यहाँ गले में घंटी बांध दी जाती है या कुछ भी इस तरह का, जो हमारे गैरुल्लाह के नाम की जो न्याजें होती है। मैंने अपने बचपन में एक बार देखी थी, एक बहुत बड़ी फौज थी गायों की, और उनके गलों में रस्सियां नहीं थी। अमूमन रस्सियां डाल के रखते हैं ना, तो उनके गलों में बिल्कुल कुछ नहीं था, रस्सियां भी नहीं थी, और अ, उनके साथ बस घंटियां बंधी हुई थी। और वो गाय जिधर को उनका जी चाह रहा था जा रही थी, जिसकी फसल में जी चाह रहा था जा रही थी। कोई उनको कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि सब डरते थे कि ये पीरों के नाम की न्याज है। तो ये चीज जो है ना, ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, क्योंकि ये अल्लाह का हक है। अल्लाह ताला ने वो जानवर हमारे ऊपर हलाल किए हैं, और हराम करने का हक सिर्फ इस सूरत में है जब हम अल्लाह के नाम पे दें। और अल्लाह के नाम पे देने का भी
مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر وہ حرام ہو جاتے ہیں، لیکن غربا کے لیے، غریبوں کے لیے وہ حلال ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیت اللہ نے خود تو نہیں کھانا ہوتا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود تو نہیں آ کے وہ لینا ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے ہم مخصوص کر دیتے ہیں اللہ کے نام پہ۔ تو ان جانوروں کی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت کریں، ولا آمین البیت الحرام، اور بیت حرام کی کا ارادہ کرنے والے جو ہیں ان کی بھی عزت کریں۔ اس کی میں آج تک تفسیر پڑھی بھی یہی تھی، اور آگے بتائی بھی یہی کہ جو بیت اللہ کا حج کرنے والے حاجی ہیں یا عمرہ کرنے والے ہیں ان کی عزت کریں۔ یقیناً یہ بھی ایک تفسیر اس کی ہے، کیونکہ ہمیں جنہوں نے پڑھائی انہوں نے غلط نہیں پڑھایا، لیکن اس دفعہ اس کی بالکل نئی تفسیر سامنے آئی، وہ یہ کہ، اور یہ مجھے زیادہ ریلیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ جب آپ حاجی لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کی طرف جائیں تو وہاں کے رہنے والوں کی عزت کریں، اور یہ اس لیے فرمایا کیونکہ جب صحابہ کرام نے عمرہ کرنے کے لیے ارادہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے ان کو روک دیا تھا عمرہ کرنے سے۔ تو پھر جب عمرۃ القضاء کی اجازت ملی، یعنی موقع ملا عمرۃ القضاء کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل فرمائی، کیونکہ اس وقت یہ اندیشہ تھا کہ اب مسلمان وہاں جا کے تو ان لوگوں سے ہاتھا پائی کریں گے، جنگ کریں گے یا لڑائی کریں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو پچھلی دفعہ نہیں عمرہ کرنے دیا۔ تو چونکہ ایک ہی قبیلہ تھا، ایک ہی خاندان تھا، کچھ لوگ اندر سے مسلمان ہو گئے تھے اور کچھ غیر مسلم تھے، کافر رہ گئے تھے، تو وہ الگ الگ ہو چکے تھے۔ تو جب دوبارہ عمرۃ القضاء کی جب اجازت ملی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو امن سے رہنے کا حکم دے دیا۔ سبحان اللہ! دیکھیے اسلام کتنا امن پسند مذہب ہے، کہ جہاں پہ بھی کوئی چانس تھوڑا سا ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف سے زیادتی کرنے کا، وہاں پہ ہی اسلام اپنا حکم نازل کر کے ہمیں روک دیتا ہے کہ نہیں، آپ نے نہیں کرنا۔ کافر کریں تو ان کا جواب دینا ہے، لیکن پہل مسلمان کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تفسیر جو ہے یہ کی گئی کہ جب حاجی لوگ وہاں جائیں، بیت اللہ کا حج کریں اور ارادہ کریں، تو ان کو چاہیے کہ وہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی، وہاں کے لوگوں کی عزت کریں، کیونکہ وہ ان کے میزبان ہوتے ہیں اور ان کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اور اگر یہاں سے گئے ہوئے لوگ ان کا احترام اور ان کی عزت نہیں کریں گے تو ان کے لیے اتنی بڑی مخلوق کو سنبھالنا جو ہے، اتنی تعداد میں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے حاجیوں کو بھی کچھ ایٹیکیٹس ہونے چاہیے مہمان بن کے جانے کے۔ تو یہ تاکید جو ہے یہ فرمائی گئی ہے۔ اور یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اس کو ہم ان کی طرف بھی لگا سکتے ہیں، حاجیوں کی طرف، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں حج کرتے ہیں، فضل کی تلاش میں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پھر فرمایا کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کر لیا کرو۔ اوپر فرمایا تھا غیر محل الصید وانتم حرم، پہلی آیت کے لاسٹ پہ، کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، لیکن اب یہاں پہ اجازت دے دی کہ جب احرام کھول دو، حج وغیرہ کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، احرام سے نکل آئے ہو اور حرمت کی جگہ سے باہر ہو، تو احرام شکار کر سکتے ہو۔ اور شکار کے اندر مچھلی کا شکار جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آتا۔ احرام کی حالت میں مچھلی کا شکار جائز ہے، دوسرے والے شکار جو ہیں وہ منع ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں یہ بات جو ہے کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مشتعل نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو اب تم جو ہے ان سے لڑائی کرو گی۔ یہی وہ بات پیچھے ہم نے جو کر لی ہے کہ انہوں نے عمرہ کرنے سے روکا تھا، تو اس لیے تم وہاں جا کے مشتعل نہ ہو جانا، تمہیں مجرم نہ بنا دے، تمہیں مشتعل نہ کر دے اس قوم کی دشمنی اس بات پر کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روکا۔ انتا تدعو، یہ کہ تم زیادتی کرو، تمہاری طرف سے مسلمانوں زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ بھی۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی پر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی ادارے کے اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں نا، ادارے کا جی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں
ان کی ایک خاص جو ہے انداز ہو اور وہ مکمل ہوں، اخلاقی لحاظ سے بھی عملی لحاظ سے بھی مکمل ہوں، اور وہ الگ سے نظر آئیں اور لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کہاں سے تربیت لی ہے، کس ادارے سے پڑھا ہے۔ اسی طرح مطلب ہر ادارے کے جو آنرز ہوتے ہیں ان کو یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسا بنانا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے صرف یہ اسٹوڈنٹ نہیں، آپ کسی بھی شعبے کا لے سکتے ہیں، ہر کوئی مثالی بنانا چاہتا ہے۔ تو اسلام جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور مسلمانوں کو مثالی دیکھنا بھی چاہتے ہیں، ایسا دیکھنا پسند فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی جائیں مسلمان ایک مثال چھوڑ کر جائیں۔ اور حقیقت میں کوئی بھی انسان جب صحیح مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہر جگہ پہ جہاں جاتا ہے اپنے نشانات چھوڑتا ہے، اس کی ایک کشش ہوتی ہے جو وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور لوگ اس کو بعد میں بھی یاد رکھتے ہیں کہ کیونکہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے۔ تو جو بھی عمل ہوتا ہے اس میں مسلمان کا وہ اس کے اندر کشش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے جو ہے مسلمان کی تربیت فرماتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر۔ حج کے دنوں میں خصوصاً ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ہیلپ کی، چاہے کوئی ضعیف ہو یا کوئی جوان ہو یا جیسا بھی ہو، ہر کسی کو ایک دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے خصوصاً ان دنوں میں اور عموماً ہر وقت جو ہے جہاں پہ بھی نیکی کا کوئی کام ہو رہا ہو ان کی مدد کی جائے، اور جہاں پہ بھی تقوی کی بات ہو رہی ہو، تقوی کا کام ہو رہا ہو، اس میں جس طرح کا تعاون کیا جا سکتا ہو اس کو کرنا جو ہے اللہ کا حکم ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس کو اوپر ریلیٹ کریں اگر تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے سے جھگڑ بھی پڑے تو ایسا نہ ہو کہ باقی بھی سارے اس کے ساتھ مل کے لڑنے لگ جائیں، بلکہ اس کو بھی وہاں سے ہٹا کے لے آئیں۔ اور باقی عموماً اگر دیکھا جائے تو گناہ کے مواقع کسی کو فراہم نہ کیے جائیں، کسی کی گناہ میں ہیلپ نہ کی جائے۔ 100 طرح سے ہو سکتی ہے، 100 طرح کے گناہ ہیں، 100 طرح سے مدد ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی، مسلمان کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ واتقوا اللہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ دل میں رکھو۔ ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ نعوذ باللہ من کل عذاب، نعوذ باللہ۔